जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ें हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के प्रोग्राम के साथ MTA जर्मनी स्टूडियोज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह आज भी हमें खुदा ताला के फ़ज़ल से यहाँ स्टूडियोज़ में साथ रहेगा मुकर्रम मोहतरम मौलाना हैदर अली साहब ज़फ़र का। आप खुदा ताला के फ़ज़ल से मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं और एक लंबा अरसा आपको मुबल्लिग़ इंचार्ज जमात अहमदिया जर्मनी में खिदमत की तौफ़ीक मिली और अब भी आप खुदा ताला के फ़ज़ल से नायब अमीर जमात अहमदिया जर्मनी की हैसियत से अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल हम चाहेंगे कि आपकी खिदमत में गुज़श्ता प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, कुछ झलकियाँ पेश की जाएँ ताकि एक तसलसल के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके। आइए देखते हैं। मेरे वालिद मोहतरम में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में की खिदमत में ये लिखा कि मैं अपने बेटे को वक्फ़ करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा ने ये मुझे फ़रमाया कि मैं बीमार रहती हूँ, तुम मेरा मुँह कहाँ देख सकोगे। तो जब हम दफ्तर में पहुँचे तो हमें बताया कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने आपका मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने के लिए इंतख़ाब फरमाया है। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुफ्तगू को यहाँ स्टूडियोज़ में आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, बात हो रही थी जर्मन ज़ुबान सीखने के बाद फिर अब आपकी रवानगी होती है जर्मनी के लिए, तो मैं चाहूँगा कि रवा से रवानगी कैसे हुई, बल्कि पहले तकर्रुर कैसे हुआ और उसके बाद फिर रवानगी क्या जो वाक़या है वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ज़ुबान सीख रहे थे, दूसरा साल था 1972 का। तो इसमें मुझे पता चला कि मेरी जर्मनी के लिए तकर्री हो गई है, क्योंकि उस वक्त जो हैम्बुर्ग में मुबल्लिग थे उन्होंने वापस आना था। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त एबटाबाद में तशरीफ़ फरमा थे। तो वहाँ से फिर बहरहाल कोई साहिब आए, उन्होंने बताया कि आपका जर्मनी के लिए तकर्रर हो गया है। पर उस रोज़ तो मैं सो नहीं सका। बहरहाल ये सच्ची बात है, फ़िक्र थी कि ये बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा, जाना है दियारे गैर में। लेकिन बहरहाल तालीम हासिल करके जब हम वापस आए हैं तो फिर बाकायदा लेटर वगैरह भी मिल गया और फिर तैयारी भी शुरू हो गई। तो 1973 का सारा साल जो है वो फिर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाना, पासपोर्ट बनवाना और फिर यहाँ वीज़ा के लिए कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो हुई। बिलाखिर वो दिन आ गया कि जब हमारी रवानगी होनी थी। मलिक मंसूर उमर साहब भी मेरे साथ थे। जब हमारा प्रोग्राम बना है तो फिर दोनों का ही बना है। और 21 जनवरी को रवा के रेलवे 1974 को रवा के रेलवे स्टेशन से हम रवाना हुए हैं। और मेरे इल्म के मुताबिक बाकायदा रेलवे स्टेशन से इस तरह रवाना होने वाला हमारा आखिरी वफ़द था, क्योंकि उस वक़्त वकालत तबशीर से वकील तबशीर या उनका कोई नुमाइंदा और इसी तरह हल्का जात से अहबाब भी आते थे। मुबल्लिग को फूलों के हार भी पहनाए जाते थे और फिर गाड़ी में सवार किया जाता था। मैंने ये कहा था कि मेरे लिहाज से ये लगता है कि आखिरी वाक़या था, क्योंकि फिर हालात ऐसे ख़राब हुए हैं को वो मई में हुए कि फिर इस तरह ओपनली मुबल्लिगीन की रवानगी जो है वहाँ से नहीं होती रही। तो ट्रेन पर हम आते हैं इधर कराची
اور یہاں سے پھر 22 کی شام کو روانگی ہوتی ہے اور 23 کو یہاں پر ہم قبل دوپہر بہرحال پہنچے۔ سفر میں تو کوئی چیز کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا بخیر و خوبی رہا۔ یہاں پر آنے کے بعد 4-5 روز میرا یہاں پر قیام تھا اور 23 کو ہم پہنچے ہیں۔ 27 کو اس وقت جو امیر و مبلغ انچارج تھے مولانا فضل اللہ صاحب انوری، انہوں نے مجھے ٹرین پر ہمبورگ کے لیے روانہ کر دیا۔ یعنی آپ فرینکفرٹ میں تشریف لائے پھر جی، یہاں سے؟ فرینکفرٹ سے بہرحال ہمبورگ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو وہاں پر بہرحال مبلغ جو تھے ان سے چارج لینا شروع کیا۔ تو جو پہلا خط بہرحال مجھے ملا اس میں بہرحال ایک افسوسناک اطلاع تھی کہ میری روانگی کے چند دن بعد ہی یعنی 27 جنوری کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، جو کہ اس کے 2 دن بعد 29 جنوری کو بقضائے الہی فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ پہلا خط بہرحال میری اہلیہ کی طرف سے مجھے ملا، اور وہ ویسے بعد کی بات ہے، لیکن جب بھی اس بچے کا ذکر ہوتا ہے تو خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے میری اہلیہ سے ایک ملاقات میں یہ فرمایا تھا کہ کیا آپ نے صبر کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور میں نے صبر کیا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستے کھیلتے بچے دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ حضور کی دعا پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات بھی دی، الحمدللہ۔ بچے کب آپ کے ساتھ یہاں شامل ہوئے؟ آ کے کتنا عرصہ؟ اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ کافی صبر ہی کرنا پڑا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی، اور میں جب پہلے یہاں جرمنی میں آیا ہوں تو پھر مارچ 1978 میں میری واپسی ہوئی ہے۔ اس عرصے میں میرے بچے یہاں نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں یہاں آیا ہوں 1982 میں، اور 4 سال پاکستان میں مختلف جگہوں پر میں نے خدمت کی، اور پھر میں 84 میں واپس گیا ہوں۔ ان 2 سالوں میں میرے بچے یہاں پر نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر مجھے کچھ پاکستان میں خدمت کا موقع ملا، اور وہاں پر بہرحال جہاں بھی جاتے تھے، بلکہ ایک جگہ جب میری پہلے تقرری ہوئی ہے جو کہ جرمنی جانے سے بعد، وہ اکاڑا چھونے میں ہوئی تھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناظر صاحب اصلاح و ارشاد کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے لیے بہرحال کوئی اچھا کوارٹر بھی ہو، اچھی جگہ ہو، یہ ان کا ارشاد تھا۔ تو بہرحال پھر اکاڑا چھونی رہے یا دہلی گیٹ رہے یا ڈی جی خان رہے، فیملی ساتھ ہی تھی۔ اور لیکن اس کے بعد یہاں 2 سال جب رہا ہوں تو فیملی بہرحال وہاں ہی رہی تھی۔ میری فیملی زیادہ تر میری غیر حاضری میں اپنے والدین کے پاس تھی۔ والد تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھی، ان کی والدہ تھی ڈگری میں، ترپارکر میں ہی ایک اچھی جماعت ہے بہرحال، تو وہیں اپنی امی کے پاس اس نے بہن بھائیوں کے پاس ہی زیادہ وقت بہرحال گزارا۔ تو جب پھر میری 1985 میں ویسٹ افریقہ میں تقرری ہوئی ہے تو 2-2.5 سال کے بعد پھر میری پہلی مرتبہ فیملی وہاں آئی ہے، اور وہاں سے پھر بہرحال جب 4-4.5 سال کے بعد میری ٹرانسفر ہوئی پاکستان میں، اور وہاں پر مجھے پھر خدمت کرنے کا موقع ملا ہے مختلف جگہوں پر، جن میں لاہور بھی ہے، کراچی بھی ہے، اور پھر میں 94 میں یہاں پر آتا ہوں جرمنی دوبارہ سے 12۔ جب پھر میں آیا ہوں تو پھر 97 کے آخر میں میری فیملی نے مجھے جوائن کیا ہے۔ اچھا، الحمدللہ۔ اتنا تو تینوں بچوں کی پیدائش وہاں پر ہی ہوئی، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پہلی ملاقات یہاں پر ہوتی ہے
98 میں تو انہوں نے جب بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس طرح کچھ میری اہلیہ کو بھی دیکھا، وہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ شادی دیر سے ہوئی تھی، فلاں تھا، کچھ اور بھی باتیں. تو بہرحال پھر ہم نے اس پہلے بچے کا ذکر کیا کہ بچہ ہوا تھا، لیکن پھر میں 4 سال جو ہے میں یہاں پر رہا. تو اس طرح جب واپس گیا ہوں پھر ایک بیٹا ہوا، پھر اس طرح دوسرا بیٹی ہوئی، پھر بیٹا ہوا، پھر بیٹا ہوا، اس طرح مختلف وقتوں میں. یہ وجہ ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹے ہیں یا نظر آتے ہیں. الحمدللہ. اس حوالے سے بھی جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے عرض کی کہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ توفیق بھی اسی نے دی وقف کی، اور پھر قربانیاں جو ہیں جو گرتے پڑتے در مولا پہ چلے آنے والی بات، رسا ہونے والی بات ہے، تو وہ ہم سب کی کوشش ہے، اور خاص طور پہ واقفین تو اس میں ہراول دستہ ہیں الحمدللہ. یہاں پر جرمنی میں اب آپ یہاں فرینکفرٹ میں پہنچتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ چند دن کے بعد آپ کو ہیمبرگ کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے. آج ماشاءاللہ جرمنی جماعت جو ہے وہ ہزاروں میں ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے، اور ایک اور سلسلہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے کیا حالات تھے یہاں پر جو آپ نے دیکھے بالکل ابتدائی؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1949 سے تو کہتے ہیں بغیر کسی کٹ آف کے مشن قائم تھا. آپ جانتے ہیں جیسے کہ 1922 اور 1923 میں یہاں مبلغین آئے تھے تو مشن کا اجرا ہوا تھا، وہ پھر مشن بعد میں بند کرنا پڑا. لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد سے جب شروع ہوا ہے تو مشن بہرحال یہاں پر قائم تھا. 2 مساجد تھیں اور جماعت تھی، سسٹم تھا، نظام تھا. یہ درست ہے کہ مالی لحاظ سے بھی جماعت مضبوط نہیں تھی، اور ایک مبلغ یا 2 مبلغ اپنی اپنی جگہ پر تبلیغ کرتے تھے. اور اس لحاظ سے جب میں یہاں پر آیا ہوں اور میری تقرری ہمبرگ میں ہوئی تو کوئی 20 کے قریب ادھر تجنید ہوگی، سارے ویسٹ جرمنی میں، جی نہیں ویسٹ نہیں، شمال جرمنی میں، نارتھ میں. تو اب پہلا تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو ایکٹیو کیا جائے. چندوں کی صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس وقت ہمارا بجٹ کوئی 530 یورو تھا یا 550 مارک تھا، لیکن باقی مقامی طور پر اتنی زیادہ چندے نہیں ہوتے تھے. یعنی پوری جماعت جرمنی کا یا صرف ہیمبرگ کا؟ میں ہیمبرگ کا کہہ رہا ہوں، اس مشن کا. اچھا. تو لیکن یہ تھا اللہ تعالیٰ کا فضل بہرحال کہ اس وقت انڈونیشیا سے ایک دوست آئے ہوئے تھے، ایڈانگ سوہینڈر صاحب. وہ اپنے ملک کی طرف سے آئے تھے، کلچرل اٹیچی تھے، کیا تھے. بریمن میں ان کا قیام تھا، ہمبرگ جماعت میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ موسی تھے. اس اکیلے ایک شخص کا چندہ 450 مارک ہوتا تھا. تو آپ یوں سمجھیں پریکٹیکلی ایک شخص جو ہے وہ اس مشن کا خرچ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. لیکن بہرحال جماعت کے سارے لوگوں میں یہ روح پیدا کرنی. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں جب جنوری میں آیا ہوں، اس سے پہلے 73 کے جلسہ سالانہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 سالہ جوبلی منانے کے لیے جوبلی فنڈ کا آغاز فرمایا تھا. تو لہٰذا چارج لینے کے بعد پہلا سرکولر لیٹر جو میں نے احباب کو لکھا، وہ تھوڑے تھے، چند تھے. وہ ایک مالی تحریک کے بارے میں تھی کہ خلیفۃ المسیح نے یہ حال ہی میں ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا جو آپ چندے دے رہے ہیں وہ اس میں آپ اضافہ کریں اور جوبلی فنڈ کے لیے آپ وعدہ کریں. جزاکم اللہ. مولانا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تبلیغ اسلام کی جو حکمت عملی ہے، تبلیغ آپ نے فرمایا آپ چند لوگ تھے، اور تبلیغ کرنا بہرحال ایک اب بھی ہم دیکھتے ہیں سٹالز لگائے جاتے ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. تو آپ چھوٹی سی جماعت، یہ کیا حکمت عملی تھی؟ آپ کیسے تبلیغ اسلام کا فریضہ جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے؟
پہلی بات تو یہ ہے اس سلسلہ میں کہ ایک یہ طریق اختیار کیا گیا تھا کہ مختلف اسکولوں میں اسکولوں کے جو انچارج ہوتے ہیں یا مختلف ادارے ہوتے ہیں ان کو خطوط لکھے گئے کہ بہرحال مسجد ایک نون جگہ ہے ہمبرگ میں، اس وقت بھی نون تھی، تو لوگ پہلے بھی وہاں وفود وغیرہ آتے تھے، لیکن میں نے اپنی یعنی آمد کا ذکر کیا اور اپنا تعارف کروایا اور لکھا کہ بھئی میں بھی حاضر ہوں، آپ کلاس یہاں پر لے کے آنا چاہیں یا مجھے وہاں پر بلانا چاہیں۔ تو یہ پہلا ایک طریق تھا جس کے ذریعے کافی کامیابی ہوئی۔ بہرحال 70s میں جب میں رہا ہوں، پہلے دور میں بھی دوسرے دور میں بھی، تو مختلف جگہوں پر مجھے جانے کا موقع ملا اور لیکچرز دیے، صرف ہمبرگ میں نہیں بلکہ نارڈرن ویسٹ فالن کے بعض اسکول میں ہے، بوخ میں بھی میں نے لیکچر دیے، اور اسی طرح ایلمسہورن ہے، اس طرح بکسٹہوڈے ہے، اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر مجھے یہ مواقع ملے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ افراد جماعت کو بھی تیار کیا گیا، یہاں تک یہ بک سٹال آج لگ رہے ہیں، اس وقت بھی ہم لگاتے تھے۔ ہمبرگ میں بھی ریلوے اسٹیشنوں پر کھڑے ہو کر ہم نے فولڈر تقسیم کیے، اور منسٹر میں بلکہ ایک دوست بھی اس وقت بھی یہاں پر ہیں، اوفنباخ میں رہتے ہیں، وہ اکیلے سائیکل پر کوئی ٹیبل، فولڈنگ ٹیبل لے کر، کچھ لٹریچر لے کر جاتے تھے، اور جس جگہ سٹال لگانا تھا وہ لگاتے تھے اور پھر واپس لے کے آ جاتے تھے۔ تو اس طرح پھر دوستوں کو پھر تحریکیں شروع ہوئی کہ اب آپ یہاں پر رہتے ہیں اور لوگوں کو یہ میسج پہنچائیں مسجد کے بارے میں کہ بھائی جماعت لٹریچر بھی دے سکتی ہے، آپ کو بھجوا سکتی ہے، اور آپ کے پاس بھی مبلغ آ سکتا ہے، آپ گفتگو کرنا چاہیں۔ اور ہمبرگ شہر میں بھی این شہر کے درمیان جو مشہور جگہ ہے، ایک بہت بڑا چرچ ہے کرسٹس کرشے، وہاں پر ہم نے سال ہر سال تک بک سٹال لگایا، اور لگانے والے دوست بھی آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمبرگ میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ چیز ہم کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ امام صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے سن 2000 سے بعد اسلام کی ایک نئی تصویر، ایک الگ تصویر جس کا بہرحال اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، وہ بہرحال دنیا کے سامنے میڈیا کے تھرو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام کی جگہوں پر، سوسائٹی میں ایک طرز عمل جو ہے وہ کوئی اتنا خوشگن نہیں ہے۔ آپ کے وقت میں جب اسلام کا آپ تعارف کرواتے تھے ابتدائی، تو کیا رویہ سامنے آتا تھا مقامی لوگوں کا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ مختلف جگہوں پر مجھے جانے کا، لیکچر دینے کا یا سوال و جواب کی مجالس منعقد کرنے کا موقع ملا، تو اسی زمانہ میں پھر میں نے اپنے ان لیکچرز کو اور اسلام کے بنیادی ابتدائی تعارف پر مشتمل جو معلومات میرے پاس تھیں ان کو کمپائل کیا، اور مختصر لٹریچر بھی پیدا کیا۔ آئنفیورنگ ان دین اسلام کے نام سے ایک کتابچہ بھی میں نے شائع کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذرائے شفقت جلسہ سالانہ 77 کے موقع پر جن کتب کا ذکر کیا، دوران سال جو نئی کتابیں چھپتی ہیں، اس میں پھر اس کا ذکر ہے کہ اسلام کا تعارف جو ہے وہ جرمنی سے شائع ہوا۔ اس وقت جو آپ کا سوال ہے، اب اس کی طرف آتا ہوں، اس وقت اسلام کے ساتھ ٹیرورزم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، یہ سب چیزیں بعد کی ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ایران میں جو انقلاب آیا ہے 1979 میں،
اور پھر آن ورڈ جو چیزیں ہیں، حالات ہیں، یہ نہیں کہ ٹیرورزم دنیا میں نہیں تھی، ایون کہہ سکتے ہیں جرمنی میں بھی تھی، یہاں پر بھی بعض گروپ تھے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کو ملانا یہ کوئی ذکر نہیں تھا، اور اخباروں میں ایسے کوئی مضامین نہیں چھپتے تھے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا کا رویہ کوئی وہ بھی ہوسٹائل ہی تھا اس وقت، جتنا بھی تھا تھوڑا تھا، یہ نہیں تھا کہ ہمارے فیور میں تھا، لیکن مختصر سی کوئی بھی بات ہوتی تھی اور ہم اس کا کوئی جہاں ضرورت ہوتی تھی جواب بھی دیتے تھے۔ لیکن آج کل جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس جگہ جائیں، جہاں جائیں، اسکول میں بھی جائیں، کسی جگہ جائیں، آغاز ہی اسی چیز سے ہوتا ہے۔ بہرحال 70s میں کم از کم یہ چیز نہیں تھی، اور آج کل بہرحال جہاں اینٹی اسلام بھی چیزیں، عقائد جو ہیں وہ اسلام کی طرف، ہماری طرف منسوب کیے جاتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کی اتنا زیادہ کام بڑھ چکا ہے لٹریچر کے لحاظ سے اور تبلیغ کے لحاظ سے اور سوال و جواب کی مجالس کے لحاظ سے اور ڈگنیٹریز کے ساتھ روابط کے لحاظ سے، بہرحال اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں مثبت بھی بہت ذکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر بہرحال میں ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ اس عرصہ میں مکرم ہدایت اللہ حب صاحب جو تھے وہ بہرحال ایک بہت بڑے پریچر تھے، مبلغ تھے، اور لٹریچر بھی وہ پیدا کرتے تھے، اور یوں ہی جب ہم جرمنی میں آئے ہیں تو انہوں نے دیر اسلام رسالہ کے یہ ایڈیٹر بھی تھے، یہاں سے نکلتا تھا یا سوئٹزرلینڈ سے جو بھی صورت تھی، تو اس میں انہوں نے پھر سوائے ینگن مشنارے کا ذکر بھی کیا کہ مرکز سے 2 مبلغ جو پہنچنے تھے وہ آ گئے ہیں، نوجوان مبلغ جو ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ البتہ آپ ان کا ذکر کیا ہے، جو ہمارے امیر ہیں مکرم عبداللہ واگس حوضر صاحب، انہوں نے جہاں تک میرا علم ہے 1976 کے آخر میں قادیان میں جا کر اسلام احمدیت قبول کی تھی، اور پھر وہاں سے روا آئے اور 2-3 مہینے پاکستان میں ٹھہرے ہیں، اور پھر یہاں جرمنی آئے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، میں بہت ہی شکر گزار ہوں، بہت ہی دلچسپ باتیں، بہت ہی دلچسپ واقعات جو ہیں وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائے۔ معزز ناظرین، پروگرام کا وقت محدود ہے، اور لیکن یہ سلسلہ مولانا حیدر علی صاحب ظفر کے ساتھ گفتگو کا جاری رہے گا، انشاءاللہ ابھی جاری ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز وہاں جا کے قرآن سن